हालेलुया। मसीह खुदा में आपको एक दफ़ा फिर से सलाम। पहला थिस्सलुनीकियों का ख़त निकालिएगा, उसका 5वां बाब है और उसकी आयत नंबर 23 आपके लिए मैं तलावत करूँगा। पहला थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस का ख़त है थिस्सलुनीके की कलीसिया को, थिस्सलुनीके के रहने वालों को, उन ईमानदारों को जो थिस्सलुनीके में मसीह को कबूल कर चुके हैं और कई रूहानी और जिस्मानी और इंतज़ामी मसाइल का शिकार हैं। तो पौलुस उन्हें एक ख़त लिखता है खादिम, जिसमें वो इन सारी मुश्किलात को एड्रेस करता है, उनसे लड़ने की और उन पर गालिब आने की हदायत पौलुस जारी करता है रूहुल कुद्दस की कुदरत से। अब ये जो 5वां बाब है ये इख्तितामी है, यानी कि आखिरी बाब है इस खत का, और उसके 5वें बाब की 23वीं आयत को मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। खादिम कहता है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे। तो जोर है, लफ्ज बिल्कुल जो है यानी कि कंप्लीट, मुकम्मल, ठीक है, किसी किस्म की नापाकी रहने ना पाए। और आगे वो जिक्र करता है कि किस तौर से खुदा तुम्हें बिल्कुल पाक करे। आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन, कितनी चीजें हो गई, और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावन यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। आमीन। कहिए, खुदावन यीशु मेरी रूह, मेरी जान और मेरा बदन तेरे आने तक मसीह यीशु में पूरा पूरा महफूज रहें। आमीन। सो यहाँ पर खादिम 3 चीज़ों का जिक्र कर रहा है, हमारी रूह, हमारी जान और हमारे बदन का। और हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि इंसान 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इंसान तसलीस है, ट्रिनिटी है, ठीक है, 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा रूह है, बेसिकली हम रूह हैं, और हमारी जो रूह है या हम जो हैं, जो रूह हैं, ये इसका ताल्लुक खुदा से है, ये खुदा में से निकली है। यानी कि हमारी रूह की जो जड़ें हैं, बुनियाद है, सोर्स है, वो खुदा की शख्सियत है, उसकी जात है। फिर हमारा बदन जो नजर आता है, ये इस मिट्टी की देन है, ठीक है। सो हमारी जो शख्सियत है, एक हिस्सा जो अबदी है, जो ना मिटने वाला है, जो ना खत्म होने वाला है, वो खुदा से आता है। और हमारी जो रूह है इसीलिए ना मिटने वाली है, ना खत्म होने वाली है, चूंकि ये खुदा से निकली है, खुदा में से हम निकले हैं, ठीक है। और चूंकि हम खुदा में से निकले हैं, इसलिए हम कभी भी खत्म नहीं हो सकते। हमारा जो जिस्म है, बदन है, जो नजर आता है, ये असल में मिट्टी से हम जानते हैं कि बनाया गया। आदम के बदन को खुदा ने मिट्टी से बनाया और फिर उसके नथनों में अपना दम फूंका, राइट। ये जो बदन है, ये इसलिए तोड़ फोड़ का शिकार रहता है। उम्र के साथ, वक्त के साथ ये ढलता है, इसमें कमजोरियां आती हैं। एक वक्त होता है, जोर होता है, लेकिन कुछ सालों बाद वही जोर कमजोरी में बदलना शुरू हो जाता है। और इसकी वजह यह है कि ये जो मिट्टी है, ये जो दुनिया है, ये जो जमीन है, ये तोड़ फोड़ का शिकार रहती है। इसलिए हमारा जो हिस्सा खुदा से आया है, वो खुदा की तरह रहता है, और जो हमारा हिस्सा बदन जमीन से आया है, वो जमीन की तरह रहता है। इसीलिए तो ज्यादा सब्जियां कहाँ से आती हैं? जमीन से आती हैं, राइट। जमीन हमें पालती है, क्योंकि हमारा बदन किस में से लिया गया है?
زمین میں سے لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا اور مٹی کا ایک مرکب ہے، ٹھیک ہے، ایک مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہمارا حصہ خدا سے آیا ہے، ایک مٹی سے آیا ہے، اور یہ دونوں بن کر انسان بنے ہیں۔ لیکن مٹی اور خدا کو، یا روح ہماری اور ہمارے بدن کو جو چیز جوڑ کر رکھتی ہے اسے جان کہتے ہیں۔ اسی لیے میں پچھلی دفعہ بھی بتا رہا تھا کہ ہم یہ نہیں کہتے اس کی روح نکل گئی ہے یا اس کی روح جو ہے چلے گئی ہے، ہم کہتے ہیں اس کی جان نکل گئی ہے، رائٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جان لے لی جاتی ہے، جسے ہم سول کہتے ہیں، جو کہ بدن اور روح کو جوڑنے کا، ملانے کا ایک ذریعہ ہے، جب یہ کسی شخص میں سے نکل جاتی ہے تو پھر انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری روح ہمارے بدن کو اور ہماری روح کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے جب یہ اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے پھر روح اور بدن ایک نہیں رہ سکتے، رائٹ۔ اور چونکہ روح اور بدن ایک نہیں رہ سکتے، اس لیے پھر بدن جہاں سے آتا ہے ہم اسے وہیں پر لے جاتے ہیں، وہیں پر لے جا کر سپرد خاک کر دیتے ہیں، اور روح جو خدا سے نکلتی ہے وہ خدا کے پاس جاتی ہے، اور پھر خدا کے انتظام کے مطابق جو بھی ہماری منزل ہوتی ہے، ہمارے کاموں کی وجہ سے ہمیں وہاں پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس میں جو اہم حصہ ہے، اس کا مطلب ہے پھر وہ ہے، یہ ہے کہ روح جان ہے۔ کیا ہے؟ آپ کا سب سے اہم حصہ پھر کیا ہوا ہے؟ جان ہے، کیونکہ آپ کی جو جان ہے یہ آپ کی روح کو بھی متاثر کرتی ہے اور آپ کے بدن کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اب جو جان ہے اس میں تین طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز کو ہم مرضی کے نام سے جانتے ہیں، تین عناصر۔ پہلا عنصر کیا ہے؟ مرضی ہے۔ یہ جو آپ کی مرضی ہے یہ آپ کی جان کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ کو موو کر سکتے ہیں، آپ ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں وہ آپ کی جان کا حصہ ہے، یعنی کہ مرضی جو ہے یہ ہماری جان میں ہے۔ سیکنڈ چیز جو ہماری جان میں ہے وہ ہمارا ذہن ہے۔ دماغ اور ذہن میں فرق ہے۔ دماغ ایک پرزہ ہے، ایک عضو ہے جو ہمارے باڈی میں، سر میں موجود ہے، رائٹ، اسے دماغ کہا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم ذہن کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے ہم دماغ کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ ذہن اصل میں اس دماغ کو چلانے کا ایک ذریعہ ہے، یہ ایک مشین ہے، اور ذہن کہہ سکتے ہیں آپ تیل ہے، تیل مشین کو چلا رہا ہے، یعنی کہ ذہن دماغ کو کیا کرتا ہے؟ کنٹرول کرتا ہے۔ اور اس میں جو تیسری اہم بات جو ہماری جان میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جذبات۔ اس کا مطلب یہ ہے ہماری جان میں مرضی ہماری ہے، ہمارے جذبات ہیں، اور ہمارا ذہن ہے۔ خادم کہتا ہے کہ خدا کی یہ مرضی ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ نہ صرف آپ کی روح کو شفا بخشے، نہ صرف آپ کے بدن کو شفا بخشے، بلکہ آپ کی جان کو بھی شفا بخشے۔ اس کا مطلب یہ ہے خدا نہ صرف ہمارے گناہ کی مخلصی کے لیے فکر مند ہے، نہ صرف ہمارے بدنوں کی شفا کے بارے میں فکر مند ہے، بلکہ وہ ہمارے جذبات کی شفا کے بارے میں بھی فکر مند ہے، وہ ہمارے ذہن کی شفا کے بارے میں بھی فکر مند ہے، اور وہ ہماری مرضی کے بارے میں بھی فکر مند ہے۔ آمین۔ اسی لیے ہر شخص اپنے کاموں کا ذمہ دار اس لیے ہے کیونکہ ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اس لیے خدا بھی جب تک کوئی مرضی سے تبدیل نہ ہونا چاہے خدا اسے نہیں بدل سکتا۔ خدا ہمیشہ ہر شخص کے گرد ایسے حالات پیدا کرتا ہے جو اسے خدا کے بارے میں سوچنے پر مجبور کریں، جو اسے ایسی مدد کو پکارنے پر مجبور کریں جو انسان سے نہیں مل سکتی، اور اس طرح سے خدا چھوٹے چھوٹے اشارے انسان کو دے رہا ہوتا ہے کہ اسے، یعنی انسان کو خدا کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔
خدا حالات پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے چونکہ خدا حالات پیدا کرتا ہے، کبھی نقصان کی صورت میں، کبھی لوگوں کو، درست لوگوں کو ہماری زندگی میں لے آتا ہے جو ہمیں سمجھاتے ہیں کہ آپ غلط جا رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، رائٹ؟ مختلف طریقوں سے خدا ہمیں گائیڈنس اور خدا ہمیں تبدیل ہونے کے لیے موقع فراہم کرتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ، آخر میں یہ آپ کی مرضی ہے، یہ میری مرضی ہے کہ میں اس تبدیلی کو، اس بہتری کو، اس چنگائی کو لینا چاہتا ہوں یا نہیں لینا چاہتا. It is only up to me. اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اس میں جو اہم بات ہم نے شروع کی ہے وہ ہے جذبات. اچھا، میں سوچ رہا تھا کئی دنوں سے کہ بہت دفعہ جب ہم جذبات کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا اسے ایکسپلین کیا جائے، بتایا جائے کہ یہ بیسیکلی کیا ہے. میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی اور بنیادی طور پر 5 سے 6 قسم کے ایسے مین جذبات ہیں. مثلا جیسے ہم غمزدہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم خوشی کے جو جذبات ہیں، پھر غصے کے جذبات ہیں ہمارے اندر، ٹھیک ہے، پھر قوت، انرجی کے جذبات ہیں ہمارے اندر، پھر کبھی کبھی ذہنی الجھاؤ کے جذبات بھی ہوتے ہیں. مثلا جو جیسے اپسیٹ رہنا، ٹھیک ہے، پریشان رہنا، ٹھیک ہے، یا غمزدہ رہنا، یا ایسی حالت میں رہنا جہاں پہ ایک شخص مکمل طور پر مصائب سے گرا ہوا ہے، تو ایسے جذبات اصل میں سب جو ہے غم کی لسٹ میں آ جاتے ہیں. خوش، جیسے کہ آپ کسی بھی کام کو کرنے سے، کوئی اچھی خبر آپ کو ملی ہے، یا کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں جس کو کرنے سے آپ کو خوشی مل رہی ہے، ٹھیک ہے، یا مثبت سوچ رکھنا بھی خوشی کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، پرجوش ہونا، ٹھیک ہے، اپنے خاندان سے محبت کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں خوشی کا ذریعہ دیتی ہیں، ٹھیک ہے. پھر غصہ دلانے کے جو جذبات ہیں وہ اکثر جب ہم تنگ ہوتے ہیں، رائٹ، یا ہم اپنی اسپرٹ میں کیا فیل کر رہے ہوتے ہیں. فیڈ اپ ایک لفظ ہے، ایجیٹیٹڈ ہے، ڈسگسٹڈ ہے، ٹھیک ہے، فیوریس یعنی کہ بہت زیادہ غصے میں، طیش میں، ٹھیک ہے، تلخ، بٹر، تلخ جب ہم ہوتے ہیں تو بھی غصے کی صورت میں ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. مختلف طریقے سے ہم اپنے جذبات کا کیا کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں. لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ان جذبات میں صحت مند ہوں، ہم ان کا اظہار پراپر وے میں کریں. پہلی بات جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، چونکہ ہم میں جذبات ہیں تو بائبل میں ہم کئی جگہوں پر دیکھ سکتے ہیں کہ خدا میں بھی جذبات ہیں، ٹھیک ہے. خدا ناراض ہوتا ہے، خدا خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خدا فکر مند ہوتا نظر آتا ہے. مسیح یسوع نے کئی دفعہ اپنے جذبات کا اظہار کیا. مثلا لازر، جب اس کا دوست، جسے بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ مسیح کا دوست تھا، رائٹ، تو وہ جب وفات پا گیا تو مسیح یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ رو پڑا، لٹرلی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے. حالانکہ اسے پتا ہے کہ وہ اسے زندہ کرنے والا ہے، لیکن انسان ہوتے ہوئے اس کے جو جذبات ہیں وقتی طور پر وہ اس طور سے ظاہر ہوئے ہیں کہ وہ رو پڑا ہے. پھر کئی جگہوں پر مسیح یسوع کو ہم غصے میں بھی نظر آتا، یعنی کہ ہم دیکھ سکتے ہیں. مثلا ایک دفعہ مسیح یسوع ہیکل میں گئے اور وہاں پر انہوں نے کوڑا پکڑ لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہیکل کو برباد کر رہے تھے، مس یوز کر رہے تھے. اور وہاں پر مسیح یسوع نے کہا کیا تم نے نہیں پڑھا کہ لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہوگا، لیکن تم نے اسے کاروبار کی جگہ بنا لیا ہے، رائٹ، ڈاکوؤں کی کھو بنا لیا ہے. مختلف طریقوں سے مسیح یسوع نے اپنے جذبات کا انسان ہوتے ہوئے اظہار کیا. ساتھ ہی ساتھ جو ایک سب سے اہم مسیح کا جو ایکسپریشن ہے ایموشنز کا، جذبات کا، وہ یہ ہے کہ اسے ترس آیا. کیا آیا؟ ترس آیا، رائٹ. مسیح یسوع کو کئی دفعہ لوگوں پر ترس آیا. ایک دفعہ لکھا ہے کہ بھیڑ بہت زیادہ جمع تھی اور ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا، تو لکھا ہے مسیح کو ان پر
तरस आया, राइट। सो इसी तरह से बेवा का बेटा 9, शहर की जो बेवा है उसके बेटे के बारे में भी यही लिखा है कि जब मसीह ने उसकी जनाजा जाता हुआ देखा, फ्यूनरल प्रोसेशन देखी, तो उसे लिखा है तरस आया। सो पहली बात तो ये हतमी हो गई कि जज्बात ना सिर्फ इंसान में है बल्कि खुदा भी जज्बात रखता है, और खुदा ने हमें इसीलिए जज्बात दिए हैं क्योंकि उसके अंदर जज्बात है, राइट। खुदा ने हमें क्यों जज्बात दिए हैं? क्योंकि उसके अंदर जज्बात हैं। जज्बात करते क्या? असल में जज्बात हमारी रूह को जो कुछ वो महसूस कर रही होती है बदन के जरिया से जाहिर करते हैं, ठीक है। जज्बात क्या करते हैं? जो कुछ हमारी रूह महसूस कर रही होती है उसे बदन के जरिया से जाहिर करते हैं। मसलन अगर आपकी रूह टूट गई है किसी ऐसी बुरी खबर को सुनने से, तो आपकी आंखों से बेकाबू आंसू निकल आते हैं, राइट। असल में वो जो आंसू हैं वो इस बात का इजहार है कि आप इस वक्त गमज़दा महसूस कर रहे हैं और आपकी रूह उस गम की वजह से टूट गई है, राइट। सो इसी तरह से जब हम खुश होते हैं, राइट, तो हमारी खुशी का भी इजहार इसी तरीके से हमारे जज्बात करते हैं, क्योंकि हमारी रूह उस वक्त खुश होती है, इसलिए हमारे जज्बात हमारे बदन के वसीला से खुशी का इजहार करते हैं, कभी हंस कर, कभी गा कर, कभी अच्छे मौक़ों पर, कभी कभी एड़ी उठाकर, राइट। एड़ी उठाना समझते हैं? नाच कर जिसे कहते हैं, राइट। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसके साथ ये भी शामिल करूँगा कि ये ना बाद में कि गाने तो नाच के कहते हैं, पास्टर साहब ने कहा सी, राइट, कि ये खुशी का इजहार है। ये कोई खुशी का इजहार नहीं है। बाइबल इसे कंडेम करती है, यानी कि बाइबल इसकी मुखालफत करती है कि अगर खुश हो तो हमद के गीत गाओ। बाइबल में लिखा है अगर खुश हो तो हमद के गीत गाओ। तो गाने तो हमद के गीत नहीं हो सकते, राइट, या ऐसी शायरी जो खुदा के कलाम के उलट है, ठीक है, तो वो तो जो है वो कलाम के मुताबिक नहीं हो सकती। इसलिए बाइबल सिंपल बयान करती है कि जब तुम खुश हो तो हमद के गीत गाओ। और हमद किसकी होती है? खुदा की होती है। तारीफ खुदा की होती है, उसके कामों का बयान होता है। सो इमोशंस, जज्बात की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं असल में आपके गुस्से की बात कर रहा हूं, मैं आपके खुश होने की बात कर रहा हूं, मैं आपके गमज़दा होने की बात कर रहा हूं, मैं आपकी जहनी बाज़-औक़ात उलझाव का हम शिकार होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जब हमें अपने जज्बात को जाहिर करने का मौका दुरुस्त अंदाज में नहीं मिलता। मसलन एक शख्स है, लेट्स से बच्चा है आपका, राइट, तो वो अगर कोई गलती करके आया है तो अगर वो से अपनी आप पर इत्माद नहीं है कि आप के साथ जब वो बात करेगा तो आप उसकी बात को समझने के लिए तैयार होंगे, तो मुमकिन है कि वो ना बताए। इस तरह से वो अपनी जज्बाती जंग जो अंदर है परेशानी की, उससे लड़ना शुरू हो जाएगा। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि अगर कोई बच्चा गलत करता है तो उसका साथ दें, नो, उसको करेक्ट करें और उसे एहसास दिलाएं कि ये जो तूने गलती किया, नंबर 1 तो इसे दुरुस्तगी की ज़रूरत है, नंबर 2 मैं तुझसे नाराज़ भी हूँ लेकिन मैं तेरे साथ भी हूँ, ठीक है। मैं तुझसे नाराज़ इसलिए हूँ कि तूने गलत किया है, और साथ इसलिए हूँ कि तेरी इस गलती को अब दुरुस्त करना है। गलती को गलत करने में साथ नहीं देना, राइट। बहुत से लोग गलती को गलत करने में साथ देते हैं, उसे परवान चढ़ाते हैं, इसलिए वो गलती दुरुस्त नहीं हो पाती बल्कि मजीद गहरी और तबाही को लेकर आती है। इसलिए हमें ये समझने की ज़रूरत है, कोई भी खबर आपकी चाहे इज्जत के खिलाफ है, चाहे आपके किसी भी तरह से मुखालफ है, नंबर 1 उसे सुनना सीखें। ये हमें सीखना पड़ेगा। अगर हम रूहानी तौर पर मैच्योर होना चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। पहले उसको समझें, सुने। सुनना इंतहाई इंपॉर्टेंट है, राइट। कम्युनिकेशन, दो तरफा गुफ्तगू इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सुने,
پھر غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ غلطی اصل میں شروع کہاں سے ہوئی اور کیسے ہوئی. پھر آپ کو اتنی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ ہم اس غلطی کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. فرض کریں آپ کو سمجھ بوجھ نہیں ہے یا آپ کے پاس وقتی حل نہیں ہے, تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ہمیں ایسے لوگوں کی صلاح لینی ہے, ڈھونڈنی ہے جو ہمیں کلام سے بھی سمجھا سکیں اور ویسے بھی واقعی میں ہی اس مشکل میں سے نکلنے میں ہماری مدد کر سکے. رائٹ. اس لیے ہمیں اپنے جذبات کو جو خدا نے ہمیں ہماری صحت کے لیے دیے ہیں اچھے طریقے سے استعمال کرنا آنا چاہیے. اور مسیح یسوع کی شخصی زندگی انتہائی جو ہے اس کی بہترین مثال ہے. بہرحال ہم اس پہ مزید بات کرتے جائیں گے, لیکن آج جیسے کہ میں نے پچھلے سنڈے بھی بتایا تھا, آج ہم بات کریں گے چند منٹ کہ جب ہم جذباتی طور پر میچور نہیں ہوتے, اپنے جذبات کے بارے میں ایک بات جو ہمیں سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ ایک شخص کسی جگہ پر جاتا ہے اور کام سیکھتا ہے, ٹھیک ہے, پہلے دن فرض کریں اس نے کینچی پکڑی, اگر وہ باربر کی شاپ پہ ہے, حجام کی شاپ پہ ہے, تو پہلے دن میں تو فرض کریں فرسٹ ٹائم کینچی پکڑنے سے کیا ہوگا؟ ٹھیک طریقے سے اسے کینچی نہیں پکڑی جائے گی. رائٹ. مجھے ایک کہانی یاد پڑتی ہے, 7ویں 8ویں میں تھی, تو اس کہانی کا نام تھا چاچا چھکن نے تصویر ٹانگی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کہانی میں ہوتا کیا ہے؟ اس کہانی میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس بڑی تصویر ہوتی ہے, تو وہ اسے دیوار پہ لگانا چاہتا ہے, تو وہ سوچتا ہے میں کاریگر کو بلاؤں گا, وہ پیسے بھی لے گا اتنے زیادہ, تو یہ کتنا کو کام ہے. وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس تصویر کو خود ٹانگوں گا. رائٹ. وہ کیل لے آتا ہے اور ہتھوڑی پکڑ لیتا ہے, سیڑھی بھی لے آتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب وہ سیڑھی لگاتا ہے, اوپر جاتا ہے, تو کبھی اس کے ہاتھ میں تھوڑی رہتی ہے, کیل نیچے رہ جاتے ہیں. کبھی وہ نیچے آتا ہے کیل لینے کے لیے, تو تھوڑی نیچے رہ جاتی ہے. کبھی وہ کیل کو پکڑ کر ٹھوکنے لگتا ہے تو تھوڑی ہاتھ سے گر جاتی ہے. کبھی کیل کو ٹھوکتا ہے, کیل ٹیڑھا ہو جاتا ہے, کبھی کیل نیچے گر جاتا ہے. بہرحال اس کہانی میں کرتے کرتے آخر وہ تصویر ٹانگ لیتا ہے, لیکن غلط. تو وہ غلط تصویر لٹکا کے اینڈ میں کہتا ہے اتنا سا کام کرنے کے لیے لوگ کاریگر بلاتے ہیں. رائٹ. بتانے کا مقصد یہ ہے جس طریقے سے آپ اور میں کسی چیز کو جب سیکھتے ہیں تو وقت پریکٹس کے ذریعے سے سیکھتے ہیں, اسی طریقے سے ہم اپنے جذبات کو بھی پریکٹس کے ذریعے سے درست کر سکتے ہیں. پریکٹس کے ذریعے سے ہم انہیں اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں. امثال کی کتاب میں لکھا ہے, آیت ہے, اس کو میں اپنے لفظوں میں پیش کرنے لگا ہوں کہ جو غصے کو قابو میں کر لیتا ہے وہ اس کے برابر ہے جس نے شہر کو ڈھا لیا, شہر کو فتح کر لیا. ٹیکنیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے جس کو اپنے غصے پر اختیار ہے وہ اس شخص سے زیادہ زوراور ہے جو شہر کو فتح کرتا ہے. ٹیکنیکلی بنیادی طور پہ اگر کوئی شخص شہر کو فتح کر رہا ہے تو وہ اس کے برابر ہے جو اپنے غصے پر قابو کرنا جانتا ہے. اس لیے ہم اپنے جذبات کو وقت کے ساتھ ساتھ پریکٹس میں لا کر سدھار سکتے ہیں, اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں. مثلا ایک بڑی پیاری ایک کہاوت ہے, ایک شخص کہتا ہے کہ کبھی بھی جب آپ خوش ہوں تو وعدہ نہ کریں, کیونکہ اکثر آپ خوش ہو کے وعدے تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں آپ انہیں پورے نہیں کر پاتے. ساتھ ہی وہ کہتا ہے کبھی بھی جب آپ پریشان ہو تب فیصلے نہ لیں, کیونکہ تب آپ کے فیصلے اکثر غلط ہوں گے. خوشی میں وہ کہتا ہے کہ جلدی سے کسی کے ساتھ وعدہ نہیں کوئی کرنا کہ خوش ہوں تو میں یہ کر دوں گا. اکثر لوگ چرچ میں بھی ایسا کرتے ہیں, وقتی طور پہ ہاں بھی کر لیتے ہیں چیزوں کو مختلف طریقوں سے, لیکن بعد میں نقصان اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اسے پورا نہ کر کے. اس لیے آپ خوش ہیں, دیٹس گڈ, لیکن کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے
اس کے بارے میں سوچیں. ہمارے لیے سیکھ کا ذریعہ ہے کہ جب ہم خوش ہوں تو وقت دیں. کوئی بھی پرومس، کوئی بھی وعدہ، کوئی بھی بات اپنے منہ سے نکالنے سے پہلے اس کے بارے میں ضرور سوچ لیں. اور جب پریشان ہو جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں لیں، کیونکہ جلد بازی میں اکثر لیے گئے فیصلے غلط ہوتے ہیں. میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہوں گا، میں ایسے فیصلوں کی بات نہیں کر رہا جو فوراً لینے پڑتے ہیں. مثلا بچے کو کپڑے کو آگ لگ گئی تو آپ اس کی سوچ میں نہ پڑیں، رائٹ؟ وہاں پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ سمپل آپ کو جلدی سے اٹھ کر اس کو بچانے کی ضرورت ہے. لیکن ایسے فیصلے جو آپ کی زندگی کو، آپ کی خاندانی زندگی کو، آپ کے پیسے کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں بیٹھیں، سوچ بچار کریں اور پھر فیصلہ لیں. اینی ہاؤ، جب ہم جذباتی طور پہ امچور ہوتے ہیں تو ہم نے اس کا ایک نقصان دیکھا کہ ہم روحانی طور پر بھی نابالغ رہتے ہیں. ہم بڑھ نہیں پاتے. غلطیوں کے خط میں سے ہم نے حوالہ دیکھا تھا. پولس کہتا ہے کہ وارث جب تک بچہ ہے، چھوٹا ہے، اس میں اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ اس تمثیل سے غلطیہ کی کلیسیا کی روحانی حالت کو اصل میں ان پر ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ تم ابھی بچے ہو. روحانی طور پہ ہونا تو تمہیں بڑے چاہیے تھا، ہونا تو تمہیں بالغ چاہیے تھا. کوئی 20 سال سے یسوع کو قبول کر کے بیٹھا ہے، کوئی کہتا ہے میں 30 سال سے چرچ میں آتا ہوں، لیکن روحانی سمجھ کا لیول یہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ 30 سال والے جو اکثر کوئی چیز پھیلا نا ونڈن لی، تو اس کی روحانیت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اسے وہ چیز انصاف کے ساتھ بانٹنی نہیں آتی. وقتی چیزوں کے لیے ہم اپنی روحانیت کو بھی خراب کر بیٹھتے ہیں. شاید لیٹ سے اگر ایک بوٹی چکن کی زیادہ کھا لیں گے جو کہ آپ ڈیلی کھاتے ہیں تو کیا فرق پڑے گا؟ کچھ فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر وہی ایک شاید آپ نے کسی کا حق چھین لیا ہے تو کس قدر آپ نے نقصان کیا ہے اپنا. روحانیت کی مثال دیکھیے امچور ہونے کی، ٹھیک ہے، کہ فرض کریں ایک بزرگ آ گیا ہے اور کسی کو اٹھنے کے لیے کہہ دیا جائے تو روحانیت کا معیار یہ ہے کہ وہ اس کو برا منا لیتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے ارد گرد ہوتی رہتی ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. یہ ایسے نہیں ہوا، یہ ایسے نہیں ہوا. ناراض نہ ہو، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ناراضگی آپ کی روحانی آپ کو بچہ پیش کرتی ہے کہ آپ بچوں کی طرح کر رہے ہیں. بچے ہوتے ہیں نا، اکثر وہ غیر ضروری چیزوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ ہم اگر روئیں گے، اکثر یہ بچے فارمولا بھی بنا لیتے ہیں، میں نے بھی نوٹ کیا ہے. لیٹ سے اگر وہ روئے ہیں تو انہیں کچھ مل گیا تو وہ نیکسٹ ٹائم بلا وجہ رو پڑیں گے. انہیں شاید لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے ہمارا کام بن جائے گا، رائٹ؟ تو ایسے بچے کرتے ہیں. نوجوان ایسے نہیں کرتے، عقل مند لوگ ایسے نہیں کرتے، رائٹ؟ سو اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی ہمیں مشکلات کا سامنا رہتا ہے تو پھر ہماری روحانیت بالکل زیرو ہے، کمزور ہے. اور خادم کہتا ہے کہ اگر ہماری روحانیت کمزور ہے، زیرو ہے، تو پھر کہتا ہے کہ غلام میں اور بچے میں کوئی فرق نہیں. یعنی کہ ابھی تک پھر وہ بنیادی طور پہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ تم خدا کی ان برکتوں کو، خدا کی ان باتوں کو، مکاشفوں کو جو تمہارے لیے موجود ہے، تم اس سے حاصل نہیں کر سکتے. لے جڑا چولا تو اگے نہیں ودن دیا، انہیں کی کرنا ہے. جس کی سوچ چائے کے کپ سے آگے نہیں جا رہی، اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا. جس کی سوچ یہ ہے کہ یہ برتن یہیں پہ پڑا رہے، یہ میرا کام نہیں ہے، تو کسی اور دا ہے، یہ آپ کی نااہلی کی نشاندہی ہے.
ہم سب کی ذمہ داری ہے خدا کے لیے کام کرنا. کس کی ذمہ داری ہے؟ کتنے لوگوں کی ہے؟ ہم سب کی ہے. چاہے آپ خدمت گزار ہیں نہیں ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بڑا عہدہ لگتا ہے نہیں ہے لگتا، اٹس اوکے. ہم خدا کے خادم ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، اور سب کا یہ حق ہے اور ذمہ داری ہے کہ ہم چیزوں کو بہتر کرنے میں کام کریں. ان کھڑکیوں کو صاف کرنا صرف ان کا ہی کام نہیں جو یہاں کام کرتے ہیں، یہ آپ سب کا کام ہے. فرض کریں آپ کے ساتھ ہی کوئی مہمان آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے تو ہمیں کچھ نہیں کہنا، رائٹ؟ یا کہہ بھی دے گا تو ہمیں کیا اثر پڑنا ہے؟ پرابلم کیا ہے کہ یہ آپ کی غلط نمائندگی ہے. اس لیے کدی کدی ٹائم کاٹ کے سوچ کے آیا کرو، جو کچھ نہ کرنا ہویا کرے وہ تو یہی سوچ کے آیا کرو چلو کھڑکی صاف کر آنے ہیں، چلو واش روم ہی صاف کر آنے ہیں، رائٹ؟ چلو آئی کلین ہی صاف کر آنے ہیں. یہ ذمہ داری سے کام ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ ہم کس قدر مسیح میں جڑے ہوئے ہیں. محض دعائیں نہیں، محض ہاتھ کھڑا کرنا نہیں، محض سامنے نظر آنا نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمارے کردار کو بناتی ہیں. بلکہ ایک شخص کہتا ہے چھوٹے چھوٹے کام ہی جب ہم درست کرنا سیکھتے ہیں پھر ہی ہم بڑے کام درست کرنا سیکھتے ہیں. اگر ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں خطا کریں گے، انہیں نظر انداز کریں گے، ہم بڑے کاموں کو کبھی ٹھیک نہیں کر سکتے. سو اس لیے اس سال کوشش کریں، دعا کریں کہ میں خداوند 22 بار روحانی نہیں بننا چاہتا، بلکہ میں ایک ہی دفعہ کا روحانی 22 سالہ بننا چاہتا ہوں، رائٹ؟ اگر آپ 40 سال سے 30 سال سے خدمت میں ہیں یا چرچ میں آتے ہیں تو میں یہ شرط سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہر سال، ابھی تک آپ ہیں 1 سال کے، لیکن 30 دفعہ آپ ایک سال کے ہوئے ہیں. کتنی دفعہ؟ 30 دفعہ آپ ایک سال کے ہوئے ہیں. یعنی کہ ایٹ دی اینڈ 30 کو 1 سے ضرب دیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ 30 اس میں نہیں بنے گا. یعنی کہ ہم 30 دفعہ ایک سال کی رہیں، 2 سال کے ہونے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، 4 سال 10 سال 15 سال. اور ایسا ہمارے کام ظاہر کرتے ہیں. کیا ظاہر کرتے ہیں؟ ہمارے کام، ہماری حرکات، ہماری سوچ. اس لیے خداوند کی یہ مرضی ہے کہ ہم جذبات میں شفا پائیں. سو ان کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بیسیکلی میں آج بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت ہمارے ہاتھ سے گزر گیا ہے، نکل گیا ہے. لیکن بہرحال اسے سٹارٹ کرتے ہیں. ایک پوائنٹ ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں. نمبر 1، جب ہم روحانی طور پر امچور رہتے ہیں تو یہ سب سے پہلا ہمیں نقصان یہ دیتے ہیں کہ خدا کے ساتھ جو ہمارے تجربات ہیں اس میں یہ ہمارے لیے رکاوٹ رہتے ہیں. مثلاً اس سے کیا مراد ہے کہ خدا کے ساتھ جو ہمارے تجربات ہیں اس میں رکاوٹ رہتی ہے. اگر آپ کی سوچ، جیسے میں نے پہلے کہا، کچھ چیزوں سے ہٹ کے خدا کی طرف آ ہی نہیں رہی، چائے پر اٹکی ہے یا اور چیزوں پر اٹکی ہے، یا میری جوتی پالش کیوں نہیں، رائٹ، ان چیزوں پہ اٹکی ہے، یا مجھے یہ آنر کیوں نہیں دیا گیا، ان چیزوں پر اٹکی ہے، تو پھر پرابلم یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں خدا کے قریب آنے سے روک دیں گی، کیونکہ یہ ہماری روحانی ترقی میں رکاوٹ ہے. اور جب تک کوئی بچہ ہے وہ گہرے تجربے نہیں کر سکتا. بچہ 5 فٹ 10 فٹ کی ہائٹ سے چھلانگ نہیں لگا سکتا. آپ بچے کے ساتھ یہ تجربہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ بچہ ہے، وہ گرنے سے اس کی ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں.